एपिसोड 45। उस शख्स ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कांता को एक तरफ धकेलकर मेरी जानिब लपका। इस दौरान में उसका हाथ अपनी जेब में चला गया था। खाली हाथ मैं भी नहीं था, मगर मैं फायर करके उसके दूसरे साथियों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं करना चाहता था। मैंने लेटे ही लेटे जख्म भरी और उस शख्स को लिए हुए ढेर हो गया। जेब से उसका हाथ बाहर निकल आया, मगर वो रिवॉल्वर निकालने में कामयाब नहीं हुआ था। यूं भी उसे शायद अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था और बिलाशुबा वो लड़ने भिड़ने में भी माहिर था। वो मछली की तरह तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकल गया। वो उठकर खड़ा हुआ ही था कि मैंने उसे दोबारा पकड़ लिया। उसने दोनों हाथ मेरी कमर के गिर्द यूं हमाइल के जैसे मुझसे मानका कर रहा हो। फिर उसकी गिरफ्त में सख्ती आती गई। वो मुझे इतनी कुव्वत से दबा रहा था कि मेरी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी 2-4 पसलियां टूट चुकी होती। बाबा ने लाख मुझे दवाएं और सफूफ घोलकर पिलाए थे, मगर था तो मैं एक इंसान ही। उसकी गिरफ्त इतनी तंग हो गई कि मेरा सांस रुकने लगा। मैंने अपनी पेशानी पूरी कुव्वत से उसकी नाक पे दे मारी। नाक तो कहना गलत होगा, क्योंकि वो मुझसे इतना ऊंचा था कि मेरी पेशानी बमुश्किल उसकी नाक के निचले सिरे और होंठों तक पहुंची थी। उस ज़रब का खातिर खा असर हुआ और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी तो मैंने फुर्ती से उसकी गर्दन बगल में दबा ली और पैर मोड़कर पंजे से उसके चेहरे पर जोरदार ज़रब लगाई। फिर अचानक मैंने उसे छोड़ दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हटा तो मैंने पूरी कुव्वत से उसकी पेशानी पर घूंसा रसीद कर दिया। चटाख की आवाज़ आई, उसकी खोपड़ी की हड्डी चटक गई। उस वक्त पहली मर्तबा मुझे अपने घूंसे की कुव्वत का अंदाजा हुआ। उस बेचारे के हलक से आवाज़ भी ना निकल सकी। मैं उसे बेचारा ही कहूँगा, वो ना जाने कौन था। मैंने तो इससे पहले उसे देखा भी नहीं था। ऐसे अफराद की जान लेकर मुझे हमेशा अफसोस होता था। कांता वहशी हिरनी की तरह एक तरफ खड़ी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और लकड़ी का बक्स उठाकर बोला, चलो अब निकल चलो यहाँ से। नहीं कामरान, ना जाने उन लोगों की तादाद क्या है। हो सकता है हम जिस रास्ते से जाएं वहाँ भी कुछ लोग हाथ लगाए बैठे हों। तो क्या यही खड़े खड़े जान देना चाहती हो? मैं यहाँ खड़े रहने को कब कह रही हूँ? हम उस वक्त तक इस मचान पर बैठ सकते हैं जो बाबा ने खास तौर पर मेरे लिए बनाई थी। जब ये मनहूस यहाँ से दफा हो जाएंगे तो हम भी यहाँ से निकल चलेंगे। तुम हो तो बावली, लेकिन बाज औक़ात बहुत जहानत की बात कर जाती हो। वैसे इस किस्म की बातें करती रहा करो, अच्छी लगती हो। मैंने हंसकर कहा, कोई गोली इस तरफ आ गई तो सारी शोखी हवा हो जाएगी तुम्हारी। अब परेशानी की कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ कि हिंदुओं में क्रियाकर्म कैसे किया जाता है। लेकिन फिर अचानक ही मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे मचान की तरफ घसीटा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो। कांता बंदर की सी फुर्ती से मचान पर चढ़ गई। दरख्त में वो रस्सा अभी तक मौजूद था जिसके जरिए हमने मंगल को नीचे उतारा था। मैंने जल्दी जल्दी से वो रस्सा दूसरे दरख्त के तने से खोला और खुद भी मचान पर चढ़ गया। फिर मैंने बड़ी एहतियात और फुर्ती से वो रस्सा ऊपर खींच लिया। मुझे यकीन था कि सूखे पत्तों के ढेर की वजह से हमारे कदमों के निशानात वहां नहीं होंगे। वो मचान घनी शाखों में घिरी हुई थी। आने वाले उस वक्त तक हमें नहीं ढूंढ सकते थे जब तक वो खुद भी मचान तक ना पहुंच जाते या उन्हें नीचे से मचान पर हमारी मौजूदगी का सुराग ना मिल जाता। अंदर जितने आदमी हैं सब बाहर आ जाएं, वरना हम इस कुटिया को बम से उड़ा देंगे। कोई अचानक तेज आवाज में चीखा, फिर लगातार कई फायर हुए। मैं हैरान था कि ये इलाका भला किस वीराने में है जहाँ ये लोग बिला खौफ खतर इतनी खौफनाक और तसलसल से फायरिंग कर रहे हैं। ना सिर्फ फायरिंग कर रहे हैं बल्कि बम इस्तेमाल करने की धमकी भी दे रहे हैं। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि वो इस कुटिया को बम से भी उड़ा देंगे। मुझे कुटिया की तो इतनी फिक्र ना थी, क्योंकि अब वहाँ काम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी सिवाय कांता के कपड़ों, बर्तनों और ज़रूरत की दूसरी चीज़ों के। मुझे तो उस जीप की फिक्र थी जिसमें हम यहाँ तक आए थे। अगर वो लोग जीप को तबाह कर देते या अपने साथ ले जाते तो अच्छी खासी मुश्किल पैदा हो जाती। कराइन तो यही बता रहे थे कि आबादी वहाँ से खासी दूर है। मैं तो खैर पैदल चल सकता था, मगर मुझे कांता की फिक्र थी। चलते चलते उसका तो हशर हो जाता। वो नाजुक अंदाम सी लड़की थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त वो नंगे पैर थी। उसे हमने उजलत में कुटिया से बाहर धकेला था कि उसे चप्पल तक पहनने का मौका नहीं मिल सका था। मचान पे उस किस्म का झूला बंधा था जैसे खाना बदोश औरतें अपने बच्चों को लिटाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। फर्क यह था कि वो झूला छोटा होता है। कांता के झूले की लंबाई ज्यादा थी। वो उस झूले में बैठी मजे से हिलकोरे ले रही थी। मैंने उससे कहा, मैं ये देख कर आता हूँ कि इस वक्त हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हुए तो 10 होंगे। कांता ने कहा, हमारे पास दूरमार राइफलें हैं और रिवॉल्वर भी, एमिनेशन का भी अच्छा खासा स्टॉक है। फिर तुम डर क्यों रहे हो? मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। वो लोग मुझे तो शायद जानते भी ना हो। मेरा ख्याल है ये लोग तुम्हारी ही वजह से यहाँ आए हैं और तुम्हें जिंदा या मुर्दा अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वरना इन्हें क्या मालूम कि इस वीराने में तुम्हारे साथ मैं भी मौजूद हूँ। कांता की शक्ल फक हो गई। फिर वो संभल कर बोली, तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारा नाम भी लिया था। नाम को भी छोड़ो, वो तो ये समझ गए कि मेरे अलावा यहाँ और भी कोई मौजूद है। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो ऐलान तो करे कि कुटिया में जो भी है बाहर आ जाए। फिर? कांता ने तशवीश से पूछा। फिर ये कि कुछ देर खामोश रहो और मुझे कुछ सोचने दो। अगर तुम यूं ही बकबक करती रही तो मंगल की तरह हम दोनों भी मारे जाएंगे। तो क्या मंगल मर गया? नहीं, वो मेहमानों की खातिर मदारात कर रहा होगा।
اب کہیں منگل کی موت پر رونا دھونا مت شروع کر دینا. تم واقعی بہت بےحس ہو. وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی. وہ تمہیں اپنا متر کہتا تھا, تمہارے برے وقت میں وہی کام آیا تھا, اور تم یوں بے نیازی سے کہہ رہے ہو کہ منگل مر گیا. میری ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کانتا, میں بھی گوشت پوست کا انسان ہوں, میرے سینے میں بھی دل ہے. مجھے منگل کی موت کا انتہائی افسوس ہے, مگر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. خاص طور سے ان حالات میں جن سے میں گزر رہا ہوں, ان میں تو کسی بھی وقت اپنی زندگی بھی ہار سکتا ہوں میں. اس سے پہلے بھی میرے کئی آدمی جان سے جا چکے ہیں. اب اگر میں انہیں رونے بیٹھ جاؤں تو دشمن مجھے بھی انہی کے پاس پہنچا دیں گے. تمہیں آخر یہ سب کرنے کی, اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا, اور خدا کے واسطے مجھے کچھ سوچنے دو ورنہ. اچھا ٹھیک ہے, میں اب نہیں بولوں گی. میں نے مچان پر موجود اسلحے کا جائزہ لیا. 2 بہترین قسم کی رائفلز تھیں. میری پسندیدہ .38 کے کولٹ ریوالور تھے, اور فاضل راؤنڈ تو اتنے تھے کہ میں ان سے کم از کم 3 دن تک لڑ سکتا تھا. ہم تم لوگوں کو آخری وارننگ دے رہے ہیں. میں 5 تک گنوں گا, اس کے بعد بھی تم لوگ باہر نہ آئے تو کٹیا کو آگ لگا دیں گے ہم. بولنے والے نے چند لمحے توقف کیا, پھر چیختی ہوئی آواز میں بولا. 1 2 3 4. 4 تک گننے کے بعد وہ کچھ دیر رکا. شاید وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہا تھا. پھر وہ چیخ کر بولا. 5. وہ تقریباً 1 منٹ تک اسی انتظار میں رہا کہ اب شاید کوئی کٹیا سے باہر آ جائے, مگر وہاں کوئی ہوتا تو باہر آتا. اچانک میرے نتنوں میں پیٹرول کی بو گھس گئی. کانتا اب اس جھولے سے باہر آ کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی. وہ لوگ شاید کٹیا پر پیٹرول چھڑک رہے تھے. پھر کوئی چیخ کر بولا. دیکھو, تم لوگوں کے لیے آخری موقع ہے, باہر آ جاؤ ورنہ بے موت مارے جاؤ گے. ہم وہاں چپ چاپ بیٹھے رہے. پھر اچانک ایک دھماکہ سا ہوا اور کٹیا دھڑا دھڑ جلنے لگی. میں نے گھوم کر کانتا کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر وہ میرے شانے پر سر رکھ کر بری طرح سے سکنے لگی. کیا ہوا؟ کیا کٹیا میں کوئی اور بھی تھا؟ نہیں. تو پھر کیا کوئی قیمتی چیز وہاں رہ گئی؟ آخر رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی. میں نے اس کٹیا میں کافی وقت گزارا ہے. بابا کی محبت اور شفقت نے گھر کی یاد بھی بھلا دی تھی. اس کٹیا کے چپے چپے میں بابا کی یادیں بکھری ہوئی تھیں. ان ظالموں نے وہ یادیں بھی مجھ سے چھین لیں. کانتا, انسان محض یادوں کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا. یوں بھی ہمیں یہاں سے جانا ہے. ایک دفعہ یہاں سے جانے کے بعد شاید تم دوبارہ اس طرف آتی بھی نہیں. اچھے انسانوں کو یاد ضرور رکھنا چاہیے, مگر ان کی اچھائی کو مشعل راہ بنانا چاہیے. تم ٹھیک کہتے ہو. بس مجھ سے اس کٹیا کی تباہی برداشت نہ ہو سکی. یہی تو مجھے پناہ ملی تھی. رونا تو مجھے اس بات پر آیا تھا کہ وہ کٹیا نہ رہی اور نہ ہی وہ پناہ دینے والا. تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ بابا نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں میرے حوالے کیا ہے. میں نے بابا کو وچن دیا ہے, اسے مرتے دم تک نبھاؤں گا میں. میرے جیتے جی کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب تو تم ہی میرے سب کچھ ہو کامران. مجھ سے وعدہ کرو, کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے. یہاں موت کے ہرکارے سر پر کھڑے اور تمہیں وعدوں کی سوچ رہی ہے. فرض کرو میں بھی تم سے وعدہ کر لوں اور اگلے ہی لمحے دشمنوں کی گولی مجھے چاٹ جائے, پھر کیا حیثیت رہ جائے گی میرے وعدے کی؟ پھر بقول بابا کے تمہیں خاصی وسیع اور اس جائیداد, فیکٹریوں, ملوں اور کاروبار کی بلا شرکت غیر مالک ہو. میں نے تو بابا سے صرف یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم قانونی طور پر اپنا کاروبار اور جائیداد سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتی, میں تمہاری حفاظت کروں گا. پھر اس کے بعد آگے کا حال تو مجھے خود بھی نہیں معلوم. میں حکومت پاکستان اور بھارت سرکار دونوں کو مطلوب ہوں. دونوں حکومتیں میرے سر کی طلبگار ہیں. ان کے علاوہ کچھ غیر ملکی ایجنسیاں بھی میری بو سونگتی پھر رہی ہیں. میری زندگی کا تو ایک ایک پل موت کے سائے میں گزرتا ہے. بس بابا نے جو ذمہ داری میرے سپرد میں اسے پورا کر دوں, یہی غنیمت ہے. میرے خیال میں جھوپڑی کے اندر کوئی تھا ہی نہیں. کوئی زور سے بولا, ورنہ وہ باہر ضرور نکلتا. اتنا جیدار تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کر زندہ جل مرے. میرا خیال ہے وہ لوگ کسی اور راستے سے نکل گئے ہوں گے. یہ دوسری آواز تھی. یہ کوئی محل نہیں ہے جس میں کوئی چور دروازہ بھی ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی کٹیا ہے اور اس کے چاروں طرف ہمارے آدمی موجود ہیں. ممکن ہے وہ لوگ کٹیا سے پہلے نکل گئے ہوں. وہ بڈھا بہت حرامزادہ ہے. مجھے تو لگتا ہے اس کے بدن میں کوئی شیطانی روح گھس گئی ہے. اگر یہ بڈھا نہ ہوتا نا تو کانتا اب تک ٹھکانے لگ چکی ہوتی. اگر اس بار بھی وہ لوگ بچ کر نکل گئے تو پھر وہ کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے. کتنی مشکل سے تو ان کا پتہ ملا تھا. اب اگر ہم خالی ہاتھ گئے تو کنور صاحب سب سے پہلے ہمیں گولی ماریں گے. ویسے بھی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. تو پھر انتظار کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی کو یہاں چھوڑ دو, باقی لوگ انہیں آس پاس تلاش کریں. اگر وہ بھاگ بھی گئے تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے. صرف موہن یہاں ٹھہرے گا. باقی لوگ کانتا اور اس بڈھے کو آس پاس تلاش کریں. چلو جلدی کرو. مگر دادا, ان کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی ہے جسے کانتا خاران یا پتہ نہیں دھاران کیا کہہ رہی تھی. ایک نئی آواز سنائی دی. تو پھر تمہارے پاس رائفل اور ریوالور بھی. تم اتنے تیز کب سے ہو گئے موہن؟ ارے ان میں سے جو کوئی بھی نظر آئے اسے دیکھتے گولی مار دینا. کوشش کرنا کانتا زندہ ہمارے ہاتھ آ جائے. موہن نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. پھر وہاں تیز ہوا اور پتوں کے شور کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دی.
کانتا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر میں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ خشک پتوں کی کھڑکڑاہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے بہت نزدیک پہنچ چکا ہے۔ پھر کوئی چیخ کر بولا، ارے دادا، یہ تو رام دیال ہے۔ اس خبیث بوڑھے نے شاید ہتھوڑا یا کوئی وزنی پتھر مار کر اس کی کھوپڑی توڑ دی ہے۔ گویا وہ آدمی جو میرے ہاتھوں مارا گیا تھا اس کا نام رام دیال تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ ابھی زیادہ دور نہیں گئے۔ یہاں رام دیال اور بوڑھوں میں ہاتھا پائی ہوئی ہے، دیکھو ہاتھا پائی کے نشانات ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے دادا کہ رام دیال جیسا سورما اس نحیف و نزار بوڑھے کے ہاتھوں مارا گیا۔ زیادہ حیرت مت کھاؤ، اسی حیرت میں تم بھی مارے جاؤ گے۔ وزنی ہتھوڑا تمہارے ہاتھ میں ہو تو تم بھی رام دیال کو ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ پھر کوئی دور سے چیخا، دادا۔ پھر خشک پتوں اور کچی زمین پر قدموں کی دھمک سنائی دی۔ قدموں کی وہ آہٹ ہمارے درخت کے نیچے آ کر رک گئی۔ کیا وہ لوگ پکڑے گئے؟ نہیں پکڑے گئے تو اب پکڑے جائیں گے۔ آنے والے نے دبے دبے جوش کا مظاہرہ کیا۔ درختوں کے جھنڈ میں ان کی ایک جیپ کھڑی ہے۔ کھڑی کیا ہے، اسے وہاں چھپایا گیا ہے۔ وہ لوگ اسی جیپ کے ذریعے فرار ہوتے مگر انہیں اس کا موقع نہ مل سکا۔ جیپ کو وہاں سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لو اور ان حرام زادوں کی تلاش تیز کر دو۔ وہ بھی یہیں کہیں ہوں گے۔ اگر وہ ہمیں یہاں نہ ملے تو آس پاس کے گاؤں میں بھی ہم انہیں تلاش کر لیں گے۔ ہاں، سب کو یہ بتا دو کہ اس بوڑھے کے ہاتھ میں کوئی وزنی ہتھوڑا یا لوہے کی شام چڑی مضبوط لاٹھی ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ بوڑھا اور کانتا ہتھیاروں سے مسلح ہوں۔ ایک ضروری بات اور سن لو، ان دونوں کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک آدمی اور بھی ہے، وہ آدمی جسے کانتا آوازیں دے رہی تھی۔ بس اب جاؤ۔ آنے والا پھر بھاگتا ہوا واپس چلا گیا۔ ہم دونوں دم سادے بیٹھے رہے۔ میرے ہاتھ میں دور مار رائفل تھی اور ایک رائفل مجھے کانتا کے ہاتھوں میں بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بھی وہاں سے چلا گیا جسے اس کے ساتھی دادا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ دادا کے جانے کے بعد میں نے کانتا سے کہا کہ کنور صاحب کون ہیں جو تمہارے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں؟ میرا چچا ہے، آوارگی اور عیاشی میں اپنے حصے کی جائیداد اور دولت ٹھکانے لگا دی ہے۔ اب کنگال ہو گیا اس لیے اس کی نظریں میری جائیداد پر ہیں۔ پتا جی کی وصیت کے مطابق مجھے وہ جائیداد 21 برس کی عمر میں ملے گی۔ اس وقت تک اس کا انتظام میرے چچا کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ وصیت بھی بہت پرانی تھی۔ اس وقت پتا جی کو بھی اپنے بھائی کے کرتوتوں کی خبر نہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا کانتا کہ انہیں اپنے بھائی کی آواریوں کا علم نہ ہو؟ انہیں ضرور معلوم ہوگا مگر اس وقت تک چچا نے اتنے پرپرزے نہیں نکالے تھے۔ پتا جی کے سامنے تو وہ بالکل بھیگی بلی بنے رہتے تھے۔ وہ وصیت پتا جی کے دیہانت سے 10 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ وہ وصیت بدلنا چاہتے تھے مگر انہیں اس کا موقع نہیں ملا۔ وہ تو بھلا وہ بابا کا جو اس وقت ہماری حویلی میں موجود تھے۔ پتا جی کی حالت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ انہیں بابا پر بہت بھروسہ تھا۔ انہوں نے بابا کو بلایا اور کہا کہ مجھے وصیت تبدیل کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اسی لیے ایک ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈالے جا رہا ہوں۔ کانتا جب تک 21 برس کی نہ ہو جائے اس کی حفاظت کرنا۔ بابا نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ شاید میری زندگی باقی تھی جو بھگوان نے اس سمے بابا کو وہاں بھیج دیا تھا۔ اسی رات پتا جی کا دیہانت ہو گیا۔ ان کے کریا کرم کے فوراً بعد ایک روز بابا جی خاموشی سے مجھے وہاں سے نکال لائے۔ انہوں نے بھی بھانپ لیا تھا کہ میرا چچا جائیداد کے لیے میری جان لینا چاہتا ہے۔ وہ مختلف شہروں میں رہتے رہے، پھر آخر اس جنگل میں آ کر آباد ہو گئے۔ کانتا شاید بولتے بولتے تھک گئی تھی، اسی لیے چپ ہو گئی۔ میں نے بھی کچھ بولنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے صورتحال پر غور کرتا رہا۔ مچان پر ایک ہی رخ سے بیٹھے بیٹھے میرا جسم گویا اکڑ کر رہ گیا تھا۔ میری بے چینی کو شاید کانتا نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ زیادہ وقت کپڑے کے اس جھولے میں لیٹی رہی تھی، اسی لیے میرے مقابلے میں زیادہ تر و تازہ لگ رہی تھی، یا پھر شاید یہ میرا احساس تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوگے، کچھ دیر کے لیے جھولے میں لیٹ جاؤ۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر اس نے زبردستی مجھے جھولے میں لٹا دیا۔ رائفل اب بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ جھولے میں لیٹ کر مجھے واقعی بہت سکون ملا۔ پھر اچانک مجھ پر ایک گفتار ٹوٹ پڑی۔ اچانک ہی کانتا بھی اسی جھولے میں آ گئی۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے کہ اس جھولے میں ایک آدمی کی گنجائش ہی مشکل سے نکلتی ہے۔ کہاں وہ کانتا بھی میرے سر پر سوار ہو گئی۔ اس کے بالوں سے اٹھنے والی مسحور کن مہک مجھے دیوانہ کیے دے رہی تھی۔ میں بھی ہوش کا دامن کھوتا جا رہا تھا کہ اچانک ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ میں نے سخت اور کھردرے لہجے میں کہا، کانتا ہوش میں آؤ، اور تمہیں لیٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو لیٹو، مگر مجھے یہاں سے اٹھنے دو۔ دشمن سر پر موجود ہے اور تمہیں یہ چوچلے سوچ رہے ہیں۔ وہ شاید اس لہجے کی عادی نہیں تھی، اسی لیے جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ اس کے اٹھنے کے بعد میں نے بھی جھولے سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر کانتا نے مجھے روک دیا۔ تم تھکے ہوئے اس لیے لیٹے رہو، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں وچن دیتی ہوں کہ جب تک دشمن ہمارے سر پر موجود ہے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس سے تمہیں ڈسٹربنس ہو۔ اس کے جملے پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ ایک دم بگڑ کر بولی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بابا کی جڑی بوٹیاں اور سفوف پی کر میری قوت سماعت بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ بینائی بھی تیز ہو گئی تھی اور سونگنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بمشکل 1 منٹ بعد کوئی عین اسی درخت کے نیچے آن کھڑا ہوا۔ وہ شاید سستی قسم کی کوئی بیڑی پی رہا تھا کیونکہ اس کی ناگوار بو سے میری ناک میں سوزش ہونے لگی تھی۔
پھر قدموں کی چاپ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں ایک آدمی مزید آ گیا ہے. دادا جیپ تو میں نے وہاں سے نکال لی ہے مگر ان لوگوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا. جنگل اتنا بھی گھنا نہیں کہ اس میں ایک نہ دو پورے 3 آدمی چھپ جائیں اور ہمارے کسی آدمی کی ان پر نظر نہ پڑے. دادا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا. ارے مر گیا دادا. دوسرا آدمی اذیت بھرے انداز میں چیخا. مجھے شاید بچھو نے کاٹ لیا ہے. اس وقت تک اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا. ابے کوئی کانٹا واٹا چپ گیا ہوگا. ٹارچ ہے تیرے پاس؟ دادا نے کہا. اس نے کوئی جواب دیا بغیر ٹارچ روشن کر دی. وہ شاید بچھو تلاش کر رہا تھا. ارے یہ کیا ہے؟ دادا کی آواز میں تحیر تھا. لا ذرا ٹارچ تو مجھے دے. کیوں دادا کوئی سانپ ہے کیا؟ تو ٹارچ تو دے. دادا جھنجھلا کر بولا. نہ جانو اس نے کیا دیکھ لیا تھا. چھٹی حس مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی. میں نے کانتا کو بالکل ساکت رہنے کا اشارہ کیا اور خود بڑی احتیاط کے ساتھ اس جھولے سے نکل آیا. یہ بھی غنیمت ہے کہ اس وقت ہوا بہت تیز تھی. اس کی سرسراہٹ میں نیچے والوں کو اوپر کی سرسراہٹوں کا احساس نہ ہوا. یار یہ تو کسی لڑکی کی ناک میں پہننے والی لونگ ہے. کہیں کانتا اس درخت پہ تو نہیں ہے؟ دادا کا یہ جملہ سن کر میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے. وہ لوگ یقیناً اب ہمیں اس درخت پر تلاش کرتے. ویسے تو ہم دونوں ہی گھنے پتوں میں چھپے ہوئے تھے مگر وہ اپنی تسلی کے لیے اس پر 2-4 فائر بھی کر سکتے تھے. ان کے پاس ہر قسم کی دورمار رائفلیں بھی تھیں. اس کا اندازہ مجھے فائرنگ کے وقت ہی ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ہر قسم کے جدید اسلحے سے لیس ہیں. پھر شاید دادا یا اس کے آدمی نے طاقتور ٹارچ کی روشنی میں اوپر دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی کیونکہ روشنی پتوں سے چھن کر ہم تک بھی پہنچی تھی. وارننگ دے کر درخت پر سب مشین گن کا ایک برسٹ مار دو. دادا نے حکم دیا. جو کوئی بھی درخت پر ہوا وہ ابھی زندہ یا مردہ نیچے آ جائے گا. اوپر اگر کوئی ہے تو 1 منٹ کے اندر اندر نیچے آ جائے ورنہ میں فائرنگ شروع کر دوں گا. نیچے سے کوئی بلند آواز میں چیخا. میں نے چشمے زدن میں فیصلہ کر لیا. میں چاہتا تو اوپر سے فائرنگ کر کے ان دونوں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ فائرنگ کی آواز سے ان کے دوسرے ساتھی بھی اسی طرف دوڑے چلے آئیں. نہ جانے ان کی تعداد کتنی تھی. میں نے پتوں کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا. درخت کے نیچے کھڑا ہوا ایک شخص سب مشین گن لوڈ کر رہا تھا اور دوسرا بیڑی کے کش لگا رہا تھا. ٹارچ اس وقت بھی روشن تھی مگر اس کا رخ اب اوپر کی جانب نہیں تھا. وہ بیڑی پینے والے کے ہاتھ میں تھی جو یقینی طور پر دادا تھا کیونکہ اسی نے دوسرے آدمی کو فائر کرنے کا حکم دیا تھا. میرے پاس چند سیکنڈ تھے. میں نے رائفل کانتا کو پکڑائی اور اچانک سب مشین گن والے پر چھلانگ لگا دی. ایک تو میرا 210 پاؤنڈ وزن ہی اس کے لیے جان لیوا تھا. پھر میں نے چھلانگ لگاتے وقت اس کی گردن پر کراٹے کا اخبار بھی کیا تھا. وہ آواز نکالے بغیر وہیں ڈھیر ہو گیا. سب مشین گن بھی اس کے جسم کے نیچے دب گئی تھی. دادا کے ہونٹوں سے بیڑی نکل کر نیچے گری اور وہ فوراً سنبھل گیا. ٹارچ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے سنبھل کر ٹارچ ہی سے میرے سر پر حملہ مگر میں جھکائی دے کر بچ گیا. اس دوران میں اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر فائر کرتا میں نے گھوم کر ایک راؤنڈ کک اس کے ہاتھ پہ رسید کر دی. کک اچٹتی ہوئی پڑی مگر ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا. اس نے غرا کر پوچھا. کون ہے تو؟ تیرا باپ. میں نے اسے اشتعال دلانے کے لیے کہا. تیری تو؟ اس نے انتہائی غلیظ گالی دی اور اچانک جیب سے چاقو نکال لیا. بٹن دباتے چاقو کا تیز دھار پھل باہر نکل آیا. کانتا کا پتہ بتا دے ورنہ اسی چاقو سے تجھے چیر کر رکھ دوں گا. میں تو خود اسی کی تلاش میں ہوں. وہ مجھے بھی جل دے کر نکل گئی. میں نے کہا. حرام زادے. دادا کرخ لہجے میں بولا اور اتنی پھرتی سے مجھ پر چھلانگ لگائی کہ میں حیران رہ گیا. اس کا تن و توش دیکھتے ہوئے مجھے اس سے ایسی پھرتی کی توقع نہیں تھی اسی لیے خوش فہمی میں مارا گیا. وہ مجھے لیتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گیا. مجھے ایسا لگا جیسے پاس کا کوئی تناور درخت مجھ پر گر پڑا ہو. بس میری قسمت اچھی تھی کہ اس کا دھاری دار چاقو میرے سینے میں پیوست ہونے کے بجائے میرے بائیں شانے پر لکیر ڈالتا ہوا نکل گیا. مجھے ایسا لگا جیسے میرے بازو میں کسی نے انگارے بھر دیے ہوں. زمین پر گرتے وہ بری طرح مجھ پر چھا گیا. اس نے چاقو والا ہاتھ دوبارہ بلند کیا اور مجھ پر دوسرا وار کرنے کی کوشش کی مگر اب میں پوری طرح ہوشیار تھا. میں نے پھرتی سے اس کی کلائی پکڑ لی. میرا وہ ہاتھ گو کے زخمی تھا مگر گرفت اس کے تصور سے بھی زیادہ سخت تھی. اس نے زور لگانے کی کوشش کی مگر اپنے ہاتھ کو 1 انچ بھی نیچے نہ لا سکا. میں جلد از جلد اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس کا کوئی بھی ساتھی وہاں پہنچ سکتا تھا. میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی چاقو والی کلائی کو جھٹکا دیا. چٹاخ کی آواز آئی اور اس کا ہاتھ جھول گیا مگر وہ صحیح معنوں میں مرد تھا. اس کے حلق سے چیخ کے بجائے غراہٹ برآمد ہوئی اور وہ مجھے گندی گندی گالیاں بکنے لگا. میں نے اس کے بھاری بھرکم وجود کو گھٹنوں پر بیلنس کیا اور زور سے اچھال دیا. یہ دیکھ کر میں خود بھی حیرت زدہ ہو گیا کہ منو وزنی وہ شخص کئی فٹ دور جا گرا. بابا نے واقعی مجھے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا. گرنے کے بعد وہ پھر اٹھ گیا مگر اب میں اسے کوئی موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھا. وہ جو ہی کھڑا ہوا میں نے اس کی پیشانی پر اس طرح زوردار پنچ رسید کیا جو اس سے قبل رام دیال کو دیا تھا. اس کی گھوپڑی بھی تربوز کی طرح چٹک گئی. اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا. دوسرے لمحے وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح دھم سے زمین پر گر گیا. پھر وہ چند لمحے بری طرح تڑپا اور ساکت ہو گیا. یوں میرے نامہ اعمال میں ایک اور خون کا اضافہ ہو گیا.